दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्तों को? सब अहले पाकिस्तान को और पाकिस्तान के खैर खाहों को पाकिस्तान का यौम तकबीर जो है, मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ। याद करें वो दिन 28 मई 1998। कौन था उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। वज़ीर दिफा कौन था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तब चंद दिन पहले पोखरान 2 इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरान 2 के नाम से, और जो ही टेस्ट किए गोया वो पागल हो गए ताकत के नशे में। उन्हें लगा कि अब दुनिया हमारे कदमों में है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है वो तो गोया एक यानी ईज़ी शिकार है। तो इसके जवाब में एक बड़ा समझ लें कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल और तारीख़ी लम्हा था, जिसको अगर सीज़ न किया जाता तो शायद कभी वो कंपनसेशन मुमकिन न होती। बहरहाल उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया, और यकीन करें वो जो आज हुब्बुल वतनी पर मुनापली रखते हैं, उनके जो लवाहिकीन थे तब वो इसके ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि धमाका न किया जाए। इस क्यों कि पैसे थोड़े हो जाएंगे यानी हमें ये जो हमारे हुब्बुल वतनी के शाहकार हैं ना, इन्होंने हमेशा फिनंशियल साइड देखी है। ज़ाहिर है उसका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है और एक विरासती मसला भी है कि वो जिस ट्रेडिशन के अप होल्डर हैं, जिस ट्रेडिशन में उनकी तालीम और तरबियत होती है, और अक्सर के वालिदैन या दादा या बाप वगैरह जो थे वो जिस तंजीम में छोटी मोटी मुलाजमत करते थे, उसमें फ़र्स्ट कंसिडरेशन उनकी ना ईमान था और ना ही कोई और हिब्बुल वतनी थी। सिंपली यही था कि रोटी रोज़गार चले। यानी वो मेंटालिटी उनमें से आज तक ख़त्म नहीं हुई। एक वो मेंटालिटी है, और एक मेंटालिटी ये है कि देसी लोग जो पाकिस्तान के हैं, ये जो हैं ये कोई छोटी मोटी चीज़, असल चीज़ गोरे हैं। तो बहरहाल आते हैं असल मौजू की तरफ कि जब इंडिया ने पोखरान 2 के नाम से धमाके किए तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन था कि अब कर लें या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। ख़त्म इस सेंस में कि ये राइट अपना खो दें। वो उस लम्हा फिर दोबारा नहीं आना था। दुनिया ने ज़ाहिर है इंडिया को एक्सेप्ट कर लेना था बावजूद, और पाकिस्तान के पास वो जो एक एक्सक्यूज़ बनता है, जो इश्ताल अंगेज़ी का मसला है, वो दोबारा क्रिएट नहीं होना था। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फजल करम किया, उस वक़्त की सियासी क़यादत में ये पुख्तगी डाल दी उसके ज़हन में कि वो पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने पर तुल गया। तो पहले तो उसकी बुनियादी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ज़ाहिर याद दहानी है, वरना आप लोग हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। तो उस वक़्त वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उस वक़्त वज़ीर दिफा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ़ जो थे जनरल जहांगीर करामत थे, और वही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वही थे, चेयरमैन भी उस कमेटी के। और जो उस वो जो धमाके हुए, जो उस टेस्ट के डायरेक्टर थे, वो डॉक्टर समर मुबारक मन थे। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो ज़ाहिर है किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, वो जो कहूटा रिसर्च लेबॉरेटरीज़ हैं वो उसके बानी सरबराह थे। और उनकी अचीवमेंट जो है वो ये है कि उन्होंने जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है एनरिच्ड यूरानियम, यानी आम जो नेचुरली पाया जाता है, उसमें वो जो लेसर लेवल का फ्यूल होता है वो होता है, और उसको एनरिच किया जाता है, यानी खालिस किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो जो असल मवाद जौहरी ताकत के लिए चाहिए
وہ اس میں سے چھان کے نکالا جاتا ہے سادہ لفظوں میں، تاکہ وہ اصل چیز جو ہے وہ رہ جائے، کیونکہ ہوتی دونوں یورانیم ہیں، یورانیم کے آئسوٹوپس ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. تو یہ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اس بلک میں سے جس طرح چھان کے کوئی چیز نکالی جاتی ہے، یہ بڑا ہائیلی سینسٹیو اور ٹیکنیکل اور بڑا مشکل سا کام ہے. ڈاکٹر A.Q. خان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیولپ کی. باقی دنیا یہ ٹیکنالوجی دیتی نہیں ہے. یہ خود آپ نے اکثر سنا ہوگا ایران کے ساتھ جو امریکیوں کا اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں کہ سینٹریفیوجز کی تعداد کم کریں، یعنی گویا وہ جو یورانیم کو سفٹ کرنا ہے، جو چھاننا ہے، یا اس کے آئسوٹوپس کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے تاکہ ایک خاص انٹینسٹی، ایک ڈینسٹی حاصل ہو جائے جو اصل مواد ہے اس کی، یورانیم 235 کی، وہ نہ حاصل ہو سکے. وہ اس کا ایک لیول ہے، جب وہ حاصل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ویپن گریڈ یورانیم موجود ہے اور اب آپ کیپیبل ہیں. اصل چیز وہی ہے، باقی چیزیں یقیناً اہم ہیں لیکن وہ سیکنڈری نوعیت کی ہیں. تو بہرحال ڈاکٹر A.Q. خان جو ہیں کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے سربراہ تھے. ٹیسٹ کے ڈائریکٹر جو تھے سمر مبارک مند تھے، اور اشفاق احمد خان جو تھے وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ تھے. تو بہرحال ان کا کوڈ نام جو ہے وہ تھا پوکھران 1، اپنا پوکھران 2 تو تھا انڈیا کا، سوری، اس سے پہلے 74 میں پوکھران 1 تھا، اور پاکستان کے ان دھماکوں کا کوڈ نیم جو ہے وہ چاغی 1 اور چاغی 2 تھا. تو 28 مئی 1998 کو 3:15 یا 16 پر یہ بٹن دبایا گیا اور دھماکے ہوئے. وہ سمر مبارک مند کہتے ہیں کہ 5 سیکنڈز ڈیلے ہو گیا، یعنی بٹن پریس کرنے کے بعد بظاہر لگا کہ 5 سیکنڈ جو ہیں گزر گئے اور دھماکہ نہیں ہوا، تو وہ بڑے متفکر ہوئے. بہرحال الٹیمیٹلی 5 سیکنڈ کے وقفے کے بعد ہو گیا، اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا، اور اس طرح پاکستان دنیا کے نقشے پر نیوکلیائی یا جوہری طاقتوں میں شامل ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اپنا چاغی 2 ہوا، جو 30 مئی کو، یعنی 2 دن بعد ایک اور دھماکہ ہوا. تو اس طرح انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے پاکستان نے کیے، اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں کیے. اور جو ظاہر ٹیکنیکل ٹیمیں تھیں ان میں سمر مبارک مند تھے، A.Q. خان تھے، اشفاق احمد تھے، اور بہت سارے ٹیکنیشین. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے اور اوور دا ڈیکیڈز پھیلا ہوا ہے. تو اس دن پاکستان کامیاب رہا. تو اس کی شدت جو تھی وہ مجموعی طور پر جس کو ییلڈ کہا جاتا ہے، یعنی تباہی پھیلانے کی جو طاقت ہے یا توانائی کا اخراج ہے، وہ مجموعی طور پر ان 5 دھماکوں کا 65 کلو ٹن آف TNT، ٹرائی نائٹروٹولیم، یہ کیمیکل ہے. بہرحال اتنا ہی کافی ہے جی. تو یہ 65، یعنی وہ 5 مکمل کریں سارے، ان کی طاقت جو ہے وہ 65 کے قریب میکسیمم اگر کریں تو یہ تھی. تو انڈیویجول وہ جو تھے وہ سمجھ لیں کہ 9 سے 12 TNT کے تھے. تو جبکہ انڈیا نے جو کیے تھے وہ سمجھ لیں کہ 4 سے 6 تھے، یعنی سمجھ لیں کہ 6 سے کچھ، یعنی 4 سے 6 یا 4 سے 9 آپ کہہ لیں زیادہ ٹو بی پریسائز. تو ان 5 کی ملا کے جو ییلڈ ہے یا تباہ کرنے کی صلاحیت یا توانائی کا اخراج ہے وہ 45 تھا. یعنی پاکستان کے 5 دھماکوں کا 65 تھا، ان کا 45 تھا. گویا ہم نے ان سے بڑے دھماکے کیے تھے. اور جو اس کے بعد ہوا تھا وہ تقریباً 6 سے 9 تھا، یعنی جو 30 کو ہوا 6 سے 9 کلو ٹن آف TNT. اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے تھے جوہری بم، پہلے کا نام جو ہے وہ لٹل بوائے اور دوسرے کا فیٹ مین تھا. لٹل بوائے جو ہے وہ تھا 15 TNT کا کلو ٹن آف TNT، اور جو فیٹ مین تھا جو ناگاساکی پر گرا تھا وہ 21 تھا، 21 کلو ٹن آف TNT. اس سے آپ کمپیئر کر لیں کہ یہ عام طور پر جب وہ چیز اچیو ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو فردر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ تھا کہ اس کا ایک لائیو کر کے ایکسپیریمنٹ، یہ
انشور کیا جائے کہ اب ہمارے پاس چلنے والا حقیقی معنوں میں ہتھیار ہے، نیوکلیئر ہتھیار. تو بہرحال یہ اس کی صورتحال تھی. اور اس کے جو پولیٹیکل اور فنانشل ڈائنامکس سے وہ یہ تھے کہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے 5-6 مرتبہ فون کیا نواز شریف کو، پاکستانی وزیر اعظم کو، کہ آپ یہ راستہ اختیار نہ کریں، تحمل سے کام لیں. اور اس کی ہم نوائی میں ہمارے حب الوطن عناصر بھی شامل تھے. انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے یہی کوشش کی کہ روک دیں، نہ ہی کریں. آخری دم تک یہ یعنی ٹرائی جاری رکھی انہوں نے، اور انڈر ہینڈ گیم کی بھی کوشش کی. تو لیکن بہرحال پاکستان نے کامیاب ہونا تھا اور ہو گیا. لیکن حب الوطن جو اب پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ غدار ہیں فلاں اور فلاں، غدار وہ ہیں جو غداروں کی اولاد ہیں، جو انگریزوں کے ظاہر ہے اس وقت 14 اگست کی رات تک غلام تھے اور پھر ہمارے ساتھ ہو لیے ہیں جی. تو یہ کہانی ہے کہ 5-6 ارب ڈالر فوراً امداد کیش ملنے کا امکان تھا، جس کو آفر تھی بلکہ بل کلنٹن کی. پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کو ٹھکرا دیا اور ایک زیادہ باعزت اور مشکل راستہ اپنایا، جو الٹیمیٹلی ظاہر ہے پاکستان کے وقار، عزت، طاقت اور انوینسیبلٹی کا باعث بنا. اور اگر وہ راستہ دوسرا اپناتے تو ظاہر ہے اس پر بہت سارے جو بعد میں کنسیکوینسز انہیں بھگتنے پڑے، شاید نہ بھگتنے پڑتے. تو یہ 98 میں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 99 کے آخر تک وہ حب الوطن عناصر جو تھے انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا، ان کو جیل کی صحبتیں اور جلاوطنیاں اور اغوا یعنی جہاز کا ہائی جیکر قرار دیا گیا. تو یہ انعام تھا اس کوشش کا جو انہوں نے پاکستان کو عزت و احترام انشور کرنے کے لیے کی، اور وہ نہ جھکے، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا. یہ تھا وہ سیاسی سربراہ اس وقت جب وہ گویا سیرا باندھنے کا ٹائم تھا پاکستان کے چہرے پر، اور انہوں نے باندھا. لیکن انہوں نے کنسیکوینسز تب بھی بھگتے اور آج بھی بھگت رہے ہیں پاکستان کو ترقی اور دینے اور مضبوط کرنے کے حوالے سے. تب بھی وہ نشانے پر تھے، آج بھی نشانے پر ہیں. تب بھی حب الوطن نام نہاد لوگ جو تھے وہ ان کے درپے تھے اور آج بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اس حوالے سے پچھلے سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. 58 میں اٹامک انرجی کمیشن بنا، پھر 76 میں جو ڈاکٹر اے کیو خان ہے وہ آئے. بھٹو صاحب کا بہت زبردست رول تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. پھر ضیاء الحق، ان کا بھی اس معاملے میں رول جو ہے وہ زبردست تھا. تو آن ورڈ ظاہر ہے یہ الٹیمیٹلی نواز شریف کو اعزاز ملا، لیکن اس اعزاز کے پیچھے بے شمار لوگوں کے اعزاز ہیں، جن میں نمایاں اے کیو خان اور سمر مبارک مند اور بہت سارے ٹیکنیشین اور سائنسدان سارے ہی ہیں. تو یہ کہانی ہے جی یوم تکبیر کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سرکاری طور پر اس پر کوئی شور و غوغا نہیں ہے، کوئی تقریبات نہیں ہے، کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. حالانکہ پاکستان کی عزت اور وقار کے حوالے سے دیکھیں تو 14 اگست 23 مارچ اور ان 2 دنوں کے بعد اس سے بڑا دن یعنی مذہبی پہلو کو چھوڑ کے سیاسی اور پاکستان کی تاسیسی اور پاکستان کے کی بحیات ہے، اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اس سے بڑا اور کوئی دن نہیں ہے. لیکن موجودہ حکومت ظاہر ہے انہی حب الوطن عناصر، وہی آل سامری جی، وہی سومناتھ کے بھگوان وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. لہٰذا آج یوم تکبیر کا ذکر ہم جیسے سرفرے لوگوں کی زبانی سنیں گے. سرکاری میڈیا جو ہے اس پر سم بکمن اومیون والی صورت کا گویا عکاس ہے. تو یہ ہے کہانی جی پاکستان کے یوم تکبیر کی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظمتوں کا یعنی ایک سے ایک بڑھ کر لینڈ مارک نصیب کرے. پاکستان دنیا کے سمجھ لیں ایسے ممالک میں بہت نمایاں ہے جن کا بے شمار پوٹینشل ہے، لیکن خدا کرے کہ یہ جو پاکستان کو سمجھ لیں کہ بے وقار، بے آئین اور غیر مستحکم رکھنے پر تلے ہوئے یہ ایکسٹینشنسٹ جو ہیں، یہ ایکسٹینشن پسند جو ہیں، یہ پاکستان کی گردن پر جو سوار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے
یا انہیں نابود کرے، تاکہ پاکستان کے عوام دنیا میں ایک باعزت قوم کی طرح جئیں اور پاکستان کے عوام طے کریں کہ پاکستان کے پر حکمرانی کس نے کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں ڈاکٹر یقیو خان کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت بخشے، اور ان کو جو ان پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں ان نام نہاد محب وطن لوگوں نے، اس کی کمپنسیشن اس دنیا میں بھی کرے، اگلی دنیا میں بھی کرے۔ پاکستان کے لیے جس نے بھی پاکستان کے عوام کے لیے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے اور عزت اور وقار بخشے، یہ ہماری دلی دعا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوم تکبیر کے حوالے سے، اس میں منظوم بات ہوگی، نظم ہوگی ایک، وہ بھی ضرور سننا تاکہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ مزید انٹینسیفائی ہوں۔ تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔